अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, खालिद अजीज़ आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान डिस्कशन एक्सचेंज। आज 20 फरवरी है, मंगल का दिन है। आज कुछ अहम ख़बरें हैं, उनके ऊपर बात करते हैं और तज्ज़िया भी आपके सामने रखते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि मुशाहिद हुसैन सैयद, जो कि मुस्लिम लीग नून के सेनेटर हैं, उन्होंने आज सेनेट में एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का खिताब किया। वो काफ़ी अरसे से बहुत वो खुल के बात करते हैं। उन्होंने आज भी काफ़ी खुल के बातें की हैं। उसमें उन्होंने कहा है कि तमाम सियासी जमातें, जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, ज़ाहिर है वो तहरीक इंसाफ है, वो मुस्लिम लीग नून है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। उन्होंने कहा कि ये सारे मिल के मामलात को सेटल करें। अब जैसा तैसा मैंडेट भी है, उसको एक्सेप्ट करते हुए अब वो इकट्ठे बैठ के गवर्नमेंट बनाए। अब उनका इशारा, इसमें वाज़ेह तौर पे इशारा नहीं बल्कि उन्होंने खुल के कहा कि ज़िम्मेदारी नवाज शरीफ साहब के ऊपर आती है कि वो बड़ापन दिखाते हुए तमाम पार्टियों को साथ लेके चले। बल्कि उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि वो जाएं और ख़ुद जाके इमरान खान साहब से भी बात करें और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी बात करें। पीपल्स पार्टी से तो खैर नून लीग बात कर ही रही है। दूसरी तरफ बिलावल की आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें भी कोई उन्होंने ऐसा इंदिया नहीं दिया कि जिससे ये ज़ाहिर हो कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के मामलात तय हो गए हैं। तय होने में यही रुकावट है कि नून लीग ये चाहती है कि पीपल्स पार्टी वजारतें भी ले और बाकायदा तौर पे हुकूमत का हिस्सा भी बने। साथ एक छोटी सी खबर ये भी है कि कमर जमान कायरा साहब के मुतालिक के हवाले से ये बात आई है कि उन्होंने कहा है कि फरवरी के आखिर तक उन्होंने इंदिया दिया है कि मामलात कोई ना कोई शक्ल इख्तियार कर जाएंगे। इसका मतलब है कि अभी पीपल्स पार्टी आमादा नहीं हुई वजारतें वगैरह लेने के ऊपर। खैर, ये तो सियासी डेवलपमेंट्स हैं। आज कुछ और बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। डॉन अखबार में दो तीन बहुत अहम खबरें, वो मैं समझता हूँ कि आपके सामने पेश करना ज़रूरी हैं। और वो तीनों खबरें जो हैं वो हमारी इकॉनमी के मुतालिक हैं। इकॉनमी के हालात तो आपके सामने हैं, हर कोई हम में से इफ़ेक्ट होता है। खैर, इम्पॉर्टेंट है, मैं आपके सामने रख देता हूँ। मैंने नोट्स लिए हुए, मैं आपको वो नोट्स के मुताबिक आपको पढ़ के बताता हूँ। एक इस्लामाबाद बेस्ड थिंक टैंक है, टैब एड लैब। उन्होंने एक 68 पेजेस की एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के जो मुआशी हालात हैं उसके ऊपर उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है, उसमें बात की है। उसका जो है उन्वान है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है और बड़ा एक लिहाज से ख़तरनाक भी है। उन्होंने कहा है कि उसका जो उन्वान है वो ये है कि अ रेजिंग फायर पाकिस्तान डेट क्राइसिस। अब रेजिंग फायर का मतलब तो यही है कि आग जो मज़ीद भड़क रही है और पाकिस्तान का जो कर्ज़े के मसाइल हैं उसमें उन्होंने ना कुछ चीज़ें रखी हैं जो आपके सामने रखना ज़रूरी हैं ताकि आप समझ सकें कि इकॉनमी के हालात हमारे क्या हैं। मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन भी करूँगा। उन्होंने लिखा है जी कि पाकिस्तान के जो टोटल कर्ज़े हैं वो 271.2 अरब डॉलर हैं। 271.2 अरब डॉलर्स, ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है नाजरीन। 1 अरब डॉलर का, हमारे यहाँ तो अरब का ये होता है ना कि 100 करोड़ का 1 अरब, लेकिन जो जो मिलियंस और बिलियंस वाला और ट्रिलियंस वाला जो सिस्टम है उसके अंदर 1 अरब डॉलर कितने होते हैं मैं आपको बताता हूँ। 1 अरब वाला वो हमारे वाला हिसाब नहीं है कि 100 करोड़ का 1 अरब। वहाँ मामला है 1000 मिलियन का 1 अरब। तो उसको आप अगर 271.2 के साथ आप वो देखें तो आपके होश उड़ जाएंगे। ये बहुत बड़ी अमाउंट है। और ये कहाँ से लिए गए हैं इसका भी एक जायज़ा आपके सामने रखता हूँ। पेरिस क्लब बहुत बड़ा एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, 6.3% वहाँ से लिए गए हैं। मल्टीलैटरल, ये होता है कि यानी एक तो बायलैटरल होता है ना कि जी दो ममालिक का आपस, और एक ये होता है कि एक मुल्क के साथ जब एक से ज़ायद ममालिक डील कर रहे होते हैं तो वो मुख्तलिफ़ किस्म के जिस तरह पेरिस क्लब है इस तरह के
ایک قسم کا کنسورشیم ٹائپ ہوتا ہے، تو اس میں 31.1%، اور بائی لیٹرل یعنی کہ ایک ملک کا دوسرے ملک سے 19.1%، اور بائی لیٹرل ہی مزید جو ہے ادر بائی لیٹرلز میں آتا ہے وہ بھی 19.1% ہے۔ کمرشل بینک سے جو ٹی بلز اور کمرشل بینکس ہیں اس میں 4.9% ہے۔ یہ جو ناظرین یہ جو ٹی بل ہوتا ہے نا، یہ شارٹ ٹرم لونز ہوتے ہیں، یہ 3 ماہ 6 ماہ یا میکسیمم 12 ماہ کے یعنی کہ 1 سال کے ٹینیور کے اوپر ہوتا ہے، یہ بہت ہائی اس کے اوپر انٹرسٹ ریٹس ہوتے ہیں، تو یہ بہت ہائی انٹرسٹ ریٹس ہوتے ہیں، اس کے اوپر ہمارا 4.9% جو ہے وہ اس میں سے ہے قرضہ۔ اس کے بعد یورو بانڈز ہیں، یورو بانڈز میں ہمارا 6.3% ہے، 5.7% آئی ایم ایف سے لیا ہوا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ہم آئی ایم ایف کا اکثر ذکر کرتے ہیں، باقی کہیں کا ذکر نہیں ہوتا، آئی ایم ایف سے 5.7% ہے، اور پرائیویٹ سیکٹر کی جو دیگر لائبلٹیز ہیں اس میں 12.7% ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ ہم کہاں آن کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ کو ذرا زیادہ آسان کر دیتا ہوں۔ اچھا، یہ جو ہے نا ٹوٹل قرضہ، اس کو ہم تقسیم کر دیتے ہیں، یعنی جو ٹوٹل ہمارا قرضہ ہے 271.2 ارب ڈالر کا، اگر ہم اس کو تقسیم کریں نا پورے ملک کے جو تمام افراد ہیں اس کے اوپر، یہ ہر بندے کا جو قرضہ ہے وہ نکلتا ہے، ہر بندہ جو لائبل ہے وہ نکلتا ہے $1122 کا۔ اچھا، اب دوسری طرف آ جائیں، ایک طرف قرضہ ہو گیا، دوسری طرف آ جائیں اکانومی آمدنی پہ۔ تو آمدنی کے حالات جناب علی یہ ہیں کہ فی بندہ کما رہا ہے $1223، یہ ہماری پر کیپٹا انکم ہے، اور اس میں سے 1122 آپ نکال دیں، یعنی $101 آپ کے پاس کل بچتا ہے، ہم میں سے ہر ایک کے پاس، جس سے ہم نے پورا، اگر ہم مہینے کے حساب سے ادائیگی کریں قرضوں کی یا سالانہ کے حساب سے، تو پیچھے ہمارے پاس $101 بچتا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، اسی رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ ہم کنزیومر اکانومی یعنی کنزیومر بیسڈ اکانومی، یعنی کہ ہم چیزیں کنزیوم کیے جاتے ہیں، کھائے جاتے ہیں، پہنے جاتے ہیں، دیگر جو چیزیں ہوتی ہیں، کنسٹرکشن ہو گئی، گاڑیاں ہو گئیں، سارا کچھ ہم استعمال کیے جاتے ہیں، مگر ہم پروڈیوس کچھ نہیں کر رہے۔ یہ اکانومی کا ایک ماڈل ہوتا ہے کہ آپ پروڈکشن بیسڈ اکانومی ہے یا کنزیومر بیسڈ، تو ہم کنزیومر بیسڈ اکانومی ہے اس رپورٹ کے مطابق۔ اور جب آپ پیدا ہی کچھ نہ کر رہے ہوں، فرض کریں آپ زمیندار ہیں، تو یہ زمیندار کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کے اگلے والی جو خبر ہے نا وہ خاص کر زمینداروں کے متعلق ہے۔ اگر آپ پیدا کر رہے ہیں، فرض کیجئے 100 من گندم، اور آپ کے گھر کے جو افراد ہیں وہ اتنے ہیں کہ وہ 120 من گندم سالانہ کھا جاتے ہیں، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کو 20 من گندم جو ہے وہ آپ کو ہر مہینے ہر سال آپ کو ادھار پہ لینی پڑے گی۔ تو یہ حالت ہے۔ اور آگے انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہمارا امپورٹ بل بہت ہائی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اب یہاں دیکھ لیں، یہ جو شارپنر ہوتا ہے نا، یہ بچوں کا جو پینسل گھڑنے کا، بچے کے اب سبھی بڑے بھی استعمال کرتے ہیں، جو پینسل ہم گھڑتے ہیں جیسے شارپنر، وہ تک تو امپورٹ ہوتا ہے۔ اینکوں کے یہ جو اینک ہے، اس کے فریم بھی ہم امپورٹ کرتے ہیں۔ کون سی چیزیں جو ہم امپورٹ نہیں کرتے؟ ایون جو اب تو حالت یہ ہے کہ یہ جو بلبز ہیں، یہ جو LED بلبز ہوتے ہیں، اس کا جو مٹیریل ہے، را مٹیریل، وہ بھی امپورٹ ہوتا ہے۔ پروڈکشن ہماری ہے کوئی نہیں، اکانومی کے لیے پروڈکشن ہونا تو بہت ضروری ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ہے اس رپورٹ کے مطابق حالات۔ اور اس سے آگے اگر ہم چلیں تو اب ہم بات کر لیتے ہیں کسانوں کی، کیونکہ جناب یہ جو لوگ زراعت سے متعلق ہیں ان کو اندازہ ہوگا کہ فرٹیلائزر یعنی کہ کھاد کی قیمت اور ڈیزل کی قیمت، چونکہ ٹریکٹر ڈیزل کے اوپر چلتے ہیں، پھر آگے جو وہ گندم یا جو بھی فصل وہ اگاتے ہیں اس کی فروخت، اور اس میں جو فرق آتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ خبر یہ ہے کہ پاکستان نے 2,25,500 ٹن یوریا کھاد فی بیگ 6500 کے حساب سے امپورٹ کی ہے۔ 6500 روپے فی بیگ کے حساب سے ہم نے امپورٹ کی ہے۔ جب اس کے اوپر پیکیجنگ اور ٹرانسپورٹیشن ڈالیں تو وہ 200 روپے اور بڑھ جاتا ہے، یعنی 6,700 روپیہ وہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب دوسری طرف یہ ہوا کہ
جو گیس کی قیمت، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو فرٹیلائزر انڈسٹری ہے اس کے اندر جو یہ نیچرل گیس جس کو ہم عام طور پہ سوئی گیس کہتے ہیں یہ استعمال ہوتی ہے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کے بغیر یہ کام چلتا نہیں ہے. تو اس کی جو قیمت ہے وہ 1 فروری سے انکریز کی گئی، یعنی کہ جو اس کا جو افیکٹ ہے وہ 1 فروری سے ہوگا. اب آپ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں جب وہ بھی ہو گیا لوکل فرٹیلائزر کی پرائس ڈیفینیٹلی بڑھے گی، ہم نے جو امپورٹ کیا وہ بھی بڑھ جائے گی. اچھا اب یہاں پہ اگر سبسڈی وغیرہ دے کے نٹ شیل میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کیونکہ یہ بہت زیادہ ٹیکنیکل ہو جاتا ہے، تو اس میں پڑے بغیر سادہ سے الفاظ میں اس وقت جو یوریا کی قیمت ہے ابھی وہ 3800 روپے فی بیگ ہے. اور یہ جو اب سارا میں نے آپ کے سامنے گورکھ دھندا رکھا ہے کہ اتنے کا امپورٹ ہوا اور گیس پرائس بڑھی اور یہ ہوا، ٹرانسپورٹیشن ایڈ ہوئی، اس میں پیکیجنگ ایڈ ہوئی، تو وہ ملا کے اور اس کے اوپر سبسڈی دے کے تو 5500 روپے کا یعنی 5500 روپے کا ایک بیگ بنے گا. اب آپ اندازہ یہ کریں کہ اگر 5500 روپے کا ایک بیگ بنتا ہے، ایک بیگ ہوتا ہے 50 کلو کا. میں خود چونکہ میرا بیک گراؤنڈ زراعت سے ہی ہے تو مجھے اندازہ ہے کہ یعنی خاندانی طور پہ بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں کہ چونکہ ظاہر ہے اس ملک کی اکثریت جو ہے وہ تو زراعت سے منسلک ہی ہے. تو اب 5500 روپے پر بیگ ہو اور اس کے اوپر اب جیسے اب اگر میں پٹھوار کی، میں چونکہ پٹھوار سے میرا تعلق ہے، اگر میں پٹھوار کی بات کروں تو ہمارے ہاں تو رواج یا طریقہ کار یہی ہے، مروجہ طریقہ کہ جیسے ہی بارش ہوتی ہے تو ہم چونکہ بارش پہ ہی ڈپینڈنٹ ہیں تو ہم نے اس کے ساتھ ہی فرٹیلائزر جو ہے یوریا، تاکہ گندم کی فصل بڑھ سکے، چونکہ گندم ہی ہماری ایک مین وہ ہے فصل ہے، تو اس وقت دینی ہوتی ہے. اچھا جو ہمارا نہری علاقہ ہے، جو آپاش نہری علاقہ ہے، وہاں پر پانی کے ساتھ جب وہ پانی دیتے ہیں گندم کو دوسرا تیسرا تو اس میں وہ فرٹیلائزر ایڈ کیا جاتا ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ کاسٹ کہاں چلی جائے گی، یعنی کہ آپ جو گندم ابھی تیار کرنے جا رہے ہیں اس کی قیمت تیاری وہ کہاں پہنچ جائے گی. اچھا اب یہاں پہ نا خالد کھوکھر صاحب ہے پاکستان کسان اتحاد کے، انہوں نے ایک اس کے اوپر اپنا موقف دیتے ہوئے کہا کہ یہ بہت ہی خطرناک ہوگا اور انہوں نے لفظ استعمال کیا ڈیزاسٹرس. اچھا خالد کھوکھر صاحب نے اس میں یہ بھی بات بتائی کہ 2023 میں جو گزشتہ سال تھا اس میں مکئی اور جو کاٹن ہے وہ اس سے متاثر ہو چکی ہے فرٹیلائزر کی قیمتوں کے حساب سے کی وجہ سے. اور ساتھ ہی انہوں نے 2022 کے اسٹیٹسٹکس بھی رکھے ہیں، اس میں انہوں نے کہا کہ جو یوریا کی قیمت تھی فی بیگ وہ تھی 2300 روپے، 2300 روپے، جبکہ جو گندم کی قیمتیں فروخت تھی یعنی جو ایک بیس پرائس گورنمنٹ طے کر دی ہے وہ 3900 روپے تھی، 3900 روپے. تو اس بار اگر ہم دیکھیں کہ جو قیمتیں یعنی جو قیمت اس کے اوپر پروڈکشن کے اوپر آ رہی ہے وہ کتنی ہوگی اور جو قیمت فروخت ہے وہ کتنی ہوگی، تو کسانوں کے لیے یہ کافی پریشان کن بات ہے. اور اگر کسان متاثر ہوگا نا ناظرین تو اس کی لازمی وجہ یہ ہے کہ تمام اس ملک کے لوگ متاثر ہوگے. کیوں؟ جب قیمتیں کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے تیاری کی قیمت ہے وہ زیادہ ہو جائے گی تو ظاہر ہے وہ مجبور ہوں گے اس کو مہنگے داموں بیچنے پہ. جب مہنگے داموں بیچنے پہ وہ مجبور ہوں گے، مہنگے داموں بکے گی، تو جو اینڈ یوزر ہے یعنی کنزیومر ہے جو آپ ہیں وہ آپ مجبور ہو جائیں گے کہ آپ کھانا تو آپ نے کھانا ہے. اچھا گندم کا کیا ہے؟ گندم ہر چیز میں صرف روٹی نہیں نا، آپ کا سارا بیکری پروڈکٹ، آپ کے سیریلز، یہ جو بچوں کے ہوتے ہیں جو چھوٹے بچوں کی ابتدائی خوراک ہوتی ہے اس میں بھی یہ دلیا یہ وہ سب ہر جگہ گندم کا استعمال ہوتا ہے. تو اب کیا ہوگا یہ آپ سوچ لیں کہ حالات کس طرف کو جا رہے ہیں. اچھا اب یہ دونوں صورتحال میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، ایک تو وہ رپورٹ جو ایک تھنک ٹینک کی رپورٹ ہے، اور دوسری جو میں نے آپ کو یہ فرٹیلائزر کی قیمتوں کے حوالے سے بتایا. اب فرٹیلائزر کے اندر ایک اور گورکھ دھندا ہے، وہ ایک ڈیٹیلڈ ڈسکشن چاہتا ہے وہ پروگرام. میں سوچا ہوا ہے کہ میں اس کے اوپر کسی دن بات کروں گا، کیونکہ ایمرجنگ ایشوز پولیٹیکل اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر بات اس طرح کے موضوعات پہ بات کرنا تھوڑا وہ، کیونکہ اب آپ کو پتہ ہے کہ اگر اس طرح کے موضوعات کے اوپر ڈیٹیلڈ بات کی جائے تو لوگ پسند بھی نہیں کرتے. بہرحال میں وہ رکھوں گا آپ کے سامنے کہ
پاکستان کے اندر فرٹیلائزر کی قیمتیں جو ہیں وہ کیوں اتنی زیادہ ہیں، اس کا کمپیریزن جو گرد و نواح کے ممالک ہیں اس کے ساتھ بھی آپ کے سامنے رکھ دیں گے، لیکن ابھی تک اتنا ہی گزارش آپ سے یہ ہے کہ ہماری محنت کو سراہتے ہوئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ کامنٹ ضرور کیا کریں۔ کامنٹس کی بہت ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہماری آواز دور تک پہنچ سکے۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔